इला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, उसका फजल और उसकी रहमत से हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है और ये अल्लाह पाक का ख़ास फजल और करम है हमारी इस क्लास पर कि अल्लाह पाक ने हमें जो है वो इस दुनिया के लखनऊ से, दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा दिलाकर अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद की क्लास के लिए यहाँ पर जमा फरमाया और ये अल्लाह पाक हमारे ऊपर ख़ास करम है। अगर आप न्याज़ली की आबादी को देखें तो 4-5 लाख जो है वो आबादी है, तो उसमें से यहाँ पर जो है वो हम चंद लोग बैठे हैं जो अल्लाह पाक का कुरान सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ख़ास करम और फजल से हम जो है वो यहाँ पर उसमें शामिल है। ये हमारा मजबूत ईमान है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जलीला पर जो है वो लाखों करोड़ों दुरूद पाक, जिनकी बदौलत, जिनकी रहमत और जिनकी मेहरबानी से, जिनके करम से जो है वो ये कुरान मजीद है वो हम पर नाज़िल हुआ। ये अल्लाह पाक का जो कलाम है ये हम पर नाज़िल हुआ और हम इस काबिल हुए कि हम जो है इस अपनी दुनिया में इसको दाखिल करके तो हम आखिरत में जो है वो इससे निजात हासिल कर सकें और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो सकें। तो ये जो है हमारा आज लेक्चर नंबर 26 है, जिसको जो है वो हम करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम टॉपिक वाइज इंशाल्लाह चलेंगे ताकि जो है वो ग्रामर का पार्ट भी होता रहे और हम टॉपिक भी क्लियर करते रहें। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 26 है आज, ये जो है वो ईया पढ़ेंगे ना, ईया, ये इसके मतलब होगा आज, ठीक है। अल्लाह की तौहीद जो है उसके मतलब जो है वो हमारा आज का लेक्चर होगा। ईया, हम ये जो लफ्ज़ है ना ईया, इसको कलमातुल हसर कहते हैं। हसर का मतलब होता है एहसार। एहसार से ये लफ्ज़ बना है। एहसार का मतलब होता है दायरा, ठीक है जी। एहसार बना लेना, दायरा बना लेना। मिसाल के तौर पर ये जो है ये एक दायरा है, इसके अंदर ना कोई चीज़ दाखिल हो सकती है ना बाहर आ सकती है। क्लियर है जी बात। तो ये जो है ये कलमा है, कलमा हसर जो है वो इसको कहते हैं, जो कि क्या करता है, जिसके साथ ये आता है उसके साथ एक दायरा बना लेता है। सबसे पहले हमने इसके इस खसूसियत को समझना है, उसके बाद हम इसका इंशाल्लाह करेंगे। तो ये कलमातुल हसर, क्लियर है जी बात। जिसके साथ भी आता है उसका मतलब है कि ये उसके गिर्द एक दायरा लगा देता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है तर्जुमा है वो है सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ। ये मैं इंटेंसिटी के लिए जो है वो आमतौर पर इसका जो मतलब हम लेते हैं ईया, उसका मतलब है सिर्फ। ईया का मतलब क्या होगा, सिर्फ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है इसकी इंटेंसिटी को समझाने के लिए जो है वो मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि ये इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो है वो हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका जो है इंशाल्लाह तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। ये ईया का जो है ये आपको पता है, ये का जो है ये हमने ज़मीर पढ़ी हुई है, ज़मीर हाजिर मुत्तसिल हमने पढ़ी है। ईया का, की, कुमा, कुम और कुन्ना। जब हम ईया का मतलब है, ईया का मतलब है सिर्फ और सिर्फ। ईया का सिर्फ और सिर्फ तू, सिर्फ और सिर्फ तू। समझ आ रही बात। ये मुज़क्कर जो है वो आपके पास मुज़क्कर हाजिर है, सिर्फ और सिर्फ तू। ईया की सिर्फ और सिर्फ तू एक मुअन्नस। ईयाकुमा सिर्फ और सिर्फ आप दोनों। ईयाकुम सिर्फ और सिर्फ आप सब। और ईयाकुन्ना सिर्फ और सिर्फ आप सब औरतें। समझ आ रही है। तो जब ईया का होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप, या सिर्फ और सिर्फ। समझ आ रही है बात की। तो ये करता क्या है, ये जो ईया है ना, ये ईया का ये जो है वो दायरा लगा देता है। किसके गिर्द दायरा लगा देता है, इसके गिर्द दायरा लगा देता है, या इससे आगे जो भी है ये। अब जरा इसका इंटेंसिटी समझिएगा आप। ये देखें,
या इससे आगे जो कुछ भी है उसने इसके गिर्द दायरा लगा दिया। दायरा क्या करता है कि ना कोई चीज इसके अंदर आने देता है और ना कोई चीज बाहर जाने देता है। अब ये इया का मतलब क्या हुआ? आप, और उसके बाद नाबुदू, नाबुदू का मतलब क्या हुआ? हम इबादत करते हैं। ये बेसिकली जो है वो आपके पास आबादा से है, और जब हम इसके साथ जो है वो या ता अलिफ और नून लगाते हैं, ये मजार अलामतें मजारे हैं, तो ये बनता है नाबुदू। ऐसे यदि नून के साथ मिलाते हैं तो ये बनता है नाबुदू, ठीक है जी। और इसका मतलब क्या हुआ? इय्याका नाबुदू, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हम इबादत करते हैं। समझ आ गई है जी? सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हम इबादत करते हैं। व इय्याका, और सिर्फ आप ही से नस्ताईन, हम जो है वो मदद तलब करते हैं। अब ये इसका अगर ब्रेकअप आप देखें, ये जो नस्ताईन है तो इसमें नून और उसके बाद जो है वो अस और उसके बाद जो है वो आइन। समझ आ गई है जी? ये आइन जो है ये मदद के अल्फाज में आता है, जैसे वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ठीक है, यानी कि मदद। और ये जो अस्त होता है इसका मतलब होता है तलब करना। इसका मतलब क्या होता है? तलब करना। जैसे आपने लफ्ज पढ़ा होगा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ही है ना। अब ये अस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या है? ये बेसिकली तो गाफरा था, मगफरत, ऐसी है। और जब इसके साथ अस्त आ गया तो ये मतलब हुआ मैं तलब करता हूँ, गाफरा बख्शिश को तलब करता हूँ, अस्तगफिर मैं बख्शिश तलब करता हूँ। समझ आ गई थी? तो इसके बाद जब ये इसके साथ नून आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? हम तलब करते हैं, हम तलब करते हैं। आइन का मतलब है मदद, हम मदद तलब करते हैं। समझ आ गई थी इस बात की? तो अब जो है ये इया का मतलब क्या हुआ? ये आपने याद रखना है कि ये कलमतुल हसर है। कलमतुल हसर यानी कि ये क्या करता है? ये जिसके साथ भी आता है उसके गिर्द एक दायरा लगा देता है, हसार कायम कर देता है। समझ आ गई है ना? जैसे जो है वो छौनी होती है तो उसके गिर्द आपको पता है कि हसार कायम कर देते हैं, वहां से कोई चीज है वो उसके आगे पीछे अंदर नहीं जा सकती, उसको हसार कहते हैं। इया का सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप ही की नाबुदू, हम इबादत करते हैं। व इया का, और सिर्फ आप ही से नस्ताईन, हम मदद तलब करते हैं। समझ आ गई है जी? अब जो है ये नाबुदू, ये आबादा जो है इसका मतलब क्या है? ये मैंने आपको बताया था, ये आबादा जो है ये अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, और ये अबद का मतलब गुलाम भी होता है, बंदगी करने वाला, यानी कि मेरा बंदा। समझ आ गई है जी? तो ये बंदा जो है वो अबद से है, इबादत। हम तो इसको आमतौर पर ले लेते हैं ना, नमाज पढ़ ली, ज़कात दे दी, ये कर लिया तो ये इबादत है। ये इबादत नहीं है। ये बेसिकली आबादा जो है इसका मतलब है, आबादा का मतलब बंदगी करना। अब बंदगी बंदे से है, और बंदा जो है वो तो गुलाम होता है। ये मेरा बंदा है, इसका मतलब क्या है? ये मेरा गुलाम है, ठीक है ना। अल्लाह का बंदा है तो ये अल्लाह का गुलाम, यानी कि उसके सारे जो है वो बातें, सारे हुक्म जो है उसके ऊपर अपने ऊपर नाफिज कर लेना, उसको कहते हैं। समझ आ गई है? यानी कि कोई भी, अब आपका नौकर है, आपका गुलाम है, तो दुकान पे रखा हुआ है, किसी और जगह पे रखा हुआ है, तो मुझे बताएं जरा, अगर वो आपकी बात ना माने, आप उसको कहें कि वो चीज पकड़ाए, वो दूसरी चीज पकड़ा दे। आप उसको कहते हैं जब वो फलान जगह से पानी लेकर आओ, कूलर भर रहो, वो कूलर ही ना भर के लाए। आप उसको को ये काम दुकान पे वहां पर जाकर के ये सामान ले आओ, तो वो आपकी बात ही ना माने, तो आप उसको अपने पास रखेंगे, आप उसको अपनी बंदगी से खारिज कर देंगे। समझ आ गई है? तो ऐसा जो है, ऐसी इबादत करने वाला, ये ऐसी बंदगी करने वाले को हम क्या कहते हैं? आबादा कहते हैं, इबादत कहते हैं। समझ आ गई है? सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात जो है वो इबादत नहीं है, बल्कि अपने आप को अपनी गर्दन के अंदर उसका तौक डाल लेना, अपनी गर्दन के अंदर जो है वो उसको, अपनी गर्दन को उसके आगे झुका लेने को अबद कहा जाता है, इसको इबादत कहा जाता है। तो क्या है? इय्याका नअबुदु, और सिर्फ आपके आगे ही हम सर को झुकाते हैं, आपके आगे ही हम जो है वो आपकी बंदगी करते हैं। व इय्याका नस्ताईन, और सिर्फ हम आप ही से मदद तलब करते हैं। अब ये जो है वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें जो आइन मदद तलब करना है, जैसे नमाज से मदद तलब करो, जैसे जो है वो एक दूसरे से मदद तलब करो, एक दूसरे की मदद करो। अब उसमें ज़ाहरी और गायबी, ज़ाहरी मदद जो है वो हम अपने किसी दोस्त से ले सकते हैं, अपने जो है वो किसी बड़े से ले सकते हैं, लेकिन जो गैबी मदद है उसके मतलब कि हमारी मदद करने वाला सबसे बड़ा जो है वो कौन है? अल्लाह। अल्लाह के हजरत अली जो है
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا جوتے کا تو میں وہ بھی اپنے اللہ سے طلب کروں. سمجھ آ گئی ہے جی. تو اس طریقے سے کیا ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف ہم آپ ہی سے مدد طلب، آپ ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے. اس کا ترجمہ لکھ لیا جی آپ لوگوں نے جی. اس کے بعد اگلی جو ہمارے پاس آیت ہے اس کے اندر دیکھیے گا ذرا، اللہ پاک کی توحید اور ماں باپ سے سلوک. یہ اللہ پاک نے یہ اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو قرآن مجید میں جو یہ بیان کیا جاتا ہے نا توحید، اس کا میں آپ کو ایک اسلوب بتا دوں کہ اللہ پاک نے جب بھی توحید بیان کی ہے اس کے ساتھ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ پاک نے ماں باپ کے متعلق ذکر فرمایا. سمجھ آ رہی ہے جی؟ ایک ہی آیت کے ایک حصے میں توحید کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور اس سے اگلے والے حصے میں اللہ پاک نے ماں باپ کا ذکر فرمایا. جیسے یہ آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جی وَقَضَىٰ، اور فیصلہ کر دیا ہے، اور فیصلہ کر دیا. یہ ہوتا ہے نا قضا کرنا، نماز کو قضا کرنا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سورج نکلنے کا ٹائم ہے، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے؟ نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد ایک فیصلہ آ جاتا ہے، درمیان میں ایک پردہ آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نماز کو ادا کریں گے تو کسی اور طریقے سے کریں گے، اس سے پہلے کریں گے تو کسی اور طرح سے کریں گے، اگر اس کے بعد کریں گے یعنی کہ ایک فیصلے کی گھڑی آ گئی، ایک فیصلے کی گھڑی آ گئی. اس کے بعد والی جو چیز ہوگی وہ ہم قضا کر کے اس کو کہتے ہیں قضا. تو قضا کا مطلب کیا ہے؟ اور فیصلہ کر دیا. ربو کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے رب نے. یہ اسی طرح سے ہے کا کی کما کم اور کننا والا. ٹھیک ہے جی، کہ آپ کے رب نے یعنی کہ سنگل واحد مذکر ہے، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدو. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ان اور لا کا ہے. ان اور لا کو مل کر بنا کے کیا بنا ہے؟ اللہ. یعنی کہ نہ. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. کہ نہ تعبدو. تعبدو کا مطلب کیا ہوا؟ تم سب عبادت کرو. تم سب عبادت کرتے ہو، اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعبدو، اور نہ تم سب عبادت کرو. یہاں پر پھر وہی بات آ گئی عبادہ کی. اب عبادہ کیا ہے؟ بندگی اختیار کرنا. بندگی اختیار کرنا. اور نہ تم سب عبادت کرو الا سوائے اس کے ایاہو، اس کے. کس کے؟ اس کے میرے. سوائے ایاہو، یہاں پر پھر وہی آ گیا کہ سوائے صرف اور صرف اس کی، صرف اور صرف اس کی ہی عبادت کرو. اللہ کا مطلب ہو گیا سوائے، اور ایاہو صرف اور صرف اس کے لیے، صرف اور صرف اس کی ہی. تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ وقضا، اور فیصلہ کر دیا یا حکم دے دیا، قطعی حکم دے دیا. فیصلہ اور قطعی حکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی جج جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ قطعی حکم دیتا ہے، اس کے بعد اس کو چینج، وہ جج اس کو چینج نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی نا بات کی؟ کوئی دوسرا تو اس کے آگے اپیل کر سکتے ہیں اور اس کو چینج کر سکتے، لیکن وہ جج اس کو چینج نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں فیصلہ کر دینا. اور قطعی حکم ہے اللہ آپ کے رب کا، اللہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو الا ایاہو، سوائے اس کی یا سوائے میری. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنَ احسان، اور اپنے والدین کے ساتھ. یہ والدین اور بل کا مطلب ہے کے ساتھ، بے کا مطلب ہے کے ساتھ، ایسی ہے جی. اور کے ساتھ والدین احسان، احسان کرو. اب ہم جو ہے وہ عام طور پر اس کو جب پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، لیکن اب ہمیں کہ یہ نہیں بتاتا کہ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں نیکی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. ایسی نیکی کرنا جو کہ اس کے بدلے سے بڑھ کر ہو. آپ کو سمجھ آئی تھی احسان کا مطلب؟ نہیں سمجھ آیا؟
مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کے ساتھ ایک نیکی کی ہے، اس کے بدلے میں بھی ایک نیکی کر دینا، یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، لیکن اس کی نیکی سے بڑھ کر اس کے ساتھ کچھ کرنا، اس کو کہتے ہیں احسان کرنا۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے آپ نے وہ چونگا سنا ہوا ہے نا، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو چونگے کا لفظ بھی ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا کہ آپ نے 1 کلو چیز لی ہے اور اس کو کہتے تھے چاچا جی چونگا بھی دو سن، اور جتنی آج 10 روپے کی چیز ملتی ہے اتنی وہ چونگا دے دیتے تھے۔ ایسی ہے نا، وہ جو چونگا ہوتا تھا نا وہ کیا ہوتا تھا؟ احسان ہوتا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے اوپر وہ احسان، یعنی کہ آپ کے جتنا آپ کا حق بنتا ہے نا اس سے بڑھ کر آپ کو ادا کرنا، وہ کیا ہے؟ اس کو احسان کہتے ہیں۔ اب ماں باپ جو ہے، ماں باپ نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا، ماں باپ نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا، کیا اس کا بدلہ آپ ریٹرن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تو اسے بڑھ کر کیسے کریں گے؟ اب اللہ نے اتنا حکم فرمایا، سمجھ آ گئی ہے؟ ماں باپ نے آپ کے ساتھ 10 نیکیاں کی تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ آپ نے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں کرنی ہیں، تو یہ آپ نے احسان نہیں کیا، یہ آپ نے احسان نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر جب آپ 11 نیکیاں 12 نیکیاں 13 کریں گے 10 کے بدلے میں، تو تب آپ کیا کریں گے؟ احسان کریں گے۔ اتنا ماں باپ کا درجہ ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کہ ایک ہے نیکی کے بدلے میں نیکی کرنا، وہ صرف اور صرف نیکی ہے، لیکن نیکی کے بدلے میں بڑھ کے کچھ کرنا وہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا قرآن مجید میں فرمایا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی کہ ان کی نیکیوں سے بڑھ کر ان کے ساتھ نیکی کرو، اس کو ہم کہتے ہیں احسان۔ تو سمجھ آ گئی جی اس کی؟ اب یہاں پر کیا ہے؟ وَقَضَا، اور فیصلہ کر دیا، ربک، آپ کے رب نے، اللہ کے نہ، تعبدو، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے، یعنی کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سامنے کسی کے سامنے گردن نہ جھکاؤ، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے بڑھ کر نیکی کرو، نیکی سے بڑھ کر احسان کرو۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری نیکسٹ آیت ہے، اس کا ترجمہ لکھ لیا جی؟ جی۔ اس کے بعد ہے کل، کہہ دیجئے اِنَّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی جی للہ رب العالمین۔ جی کل کہہ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، کل کہہ دیجئے اِنَّا، اور یہ جو ہے نا وہ ہر مسلمان سے بھی مخاطب ہوتا ہے نا، اللہ پاک کہہ دیجئے یا کہہ دو، اِنَّا، بے شک، صلاتی، میری نماز، صلاتی میری نماز۔ اچھا جی، اس کے بعد وَنُسُکی، اور میری قربانی، اور میری قربانی، وَمَحْیَایَ، اور میری زندگی، اور میری زندگی، وَمَمَاتِی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ ذرا اس کا دیکھیں، میری نماز، جی یعنی کہ نماز اور اس کے جتنے بھی ارکان ہیں، نماز اور اس کے جتنے بھی ارکان ہیں، نماز کے ارکان میں کیا ہے؟ قیام، اور اس کے بعد رکوع، اور اس کے بعد سجدہ، اور اس کے بعد تشہد۔ ایسی ہے جی، یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں نا نماز میں، اور تو کوئی چیز نہیں ہوتی، قیام، رکوع، سجدہ، اور ہاں جی تشہد، جس کو قاعدہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اگر قیام ہے عبادت کے لیے تو وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر رکوع ہے جھکنا تو وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر سجدہ ہے تو وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور تشہد ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ ہم مثال کے طور پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں نا ہم کسی کے سامنے ایسے تشہد کی صورت میں، تو اس طرح کی ریزیمبلنس نہیں کرنی، اس طرح کی ریزیمبلنس نہیں کرنی۔ ایسے جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا کسی کے سامنے، وہ ریزیمبلنس نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ قیام صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ رکوع کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم کر لیتے ہیں نا ایسے جا کر، سجدہ بھی کر لیتے ہیں نا، اور ہم اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ ہم اس کو نام دیتے ہیں تعظیمی سجدہ ہے، دوسرا سجدہ ہے، تیسرا سجدہ ہوتا ہے نا ایسے۔
یہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد یہ کس کے لیے ہے؟ سارے کا سارا یہ اللہ کے لیے ہے۔ نہ ہم نے رکوع اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا ہے، نہ رکوع کرنا ہے، نہ سجدہ کرنا ہے، نہ تشہد کرنا ہے۔ اور نماز ہے، جو بھی ہم نے جس طرح سے نماز ہے اس کا کیا ہے کہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے انا، بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، یعنی کہ جو بھی قربانی ہے، یعنی کہ میں جو بھی اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اپنی ذات سے جو ہے وہ کروں گا، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَمَحْيَايَ اور میرا جینا، یعنی کہ میرے جینے کے اندر میرے جینے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھی ہمارا جینا مرنا تو کیا بن گیا؟ دولت، پیسہ کمانا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں بہت زیادہ امیر بن جاؤں، ایسے ہی ہے نا؟ تو کیا ہے کہ میری قربانی و نسکی اور میری قربانی، و محیائی اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت۔ مرنا کس کے لیے ہے؟ وہ بھی اللہ کے لیے۔ زندگی کس کے لیے ہے؟ وہ بھی اللہ کے لیے۔ نسکی میری قربانی کس کے لیے ہے؟ وہ بھی اللہ کے لیے۔ و صلاتی اور میری نماز کس کے لیے ہے؟ وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا بانی ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے اللہ پاک کے علاوہ اگر کوئی الہ بناتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود بناتا ہے تو پھر کیا ہے؟ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر من المعذبین۔ جی، فلا بس نہ، پتہ ہے جی اس کا فلا کا مطلب کیا ہوگا؟ بس نہ تدعو، جی تم بناؤ، تم دعویٰ کرو، تم دعا کرو۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ دیکھیں جی، تدعو کا مطلب کیا ہے؟ دعا کرنا، دعویٰ کرنا، ٹھیک ہے نا، اور پکارنا۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ نہ تم دعا کرو، نہ تم دعویٰ کرو، کس کا؟ مع اللہ، اللہ کے ساتھ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخرہ، کسی دوسرے معبود کا، الہا آخرہ کسی دوسرے معبود کا، یعنی کہ تم نہ کسی سے کوئی دعویٰ کرو مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ جب تم کسی کو الہ بناؤ گے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کے الہ ہونے کا دعویٰ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فتکونا، پس تم ہو جاؤ گے من المعذبین، عذاب حاصل کرنے والوں میں سے، معذبین عذاب والوں میں سے، یعنی کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، تمہیں جو ہے وہ جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو کیا ہو گیا جی؟ فلا تدعو، اور بس نہ تدعو، تم دعا کرو، تم دعویٰ کرو مع اللہ، اللہ کے علاوہ، الہ آخرہ کسی دوسرے معبود کا۔ تم کسی دوسرے معبود سے دعا نہ کرو، کسی تم دوسرے معبود کا دعویٰ نہ کرو، یا تم کوئی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ۔ فتکونا، بس تم ہو جاؤ گے۔ یہ تکونا، یہ جو ہے وہ بیسیکلی لفظ کانا ہے، یا تا الف اور نون اس کے ساتھ لگا دیا تو یہ بنا یکونو، وہ ہو جاتا ہے، تکونو تم ہو جاتے ہو، اکونو میں ہو جاتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، اور نکونا ہم ہو جاتے ہیں، فتکونا بس تم ہو جاؤ گے من المعذبین، عذاب والوں میں سے، یعنی کہ تم جو ہے وہ عذاب والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لکھ لیا جی اس کا؟ نیکسٹ ہماری جو آخری آیت ہے اس کا وہ دیکھیں گے، وما ارسلناک من قبلک رسول
جی وما ارسلنا، یہ ہے تمام رسولوں کی جو رسالت کا مقصد ہے وہ کیا ہے. ذرا یہ دیکھیں، وما ارسلنا اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے. دوبارہ سے دیکھیں جی، وما ارسلنا، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے. اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا، من رسول، رسولوں میں سے، یعنی کہ کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، الا سوائے اس کے، الا سوائے اس کے، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، ہم وحی کرتے ہیں. دوبارہ سے دیکھ لیں جی، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے رسول بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول رسولوں میں سے، یعنی کہ ہم نے رسولوں میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا آپ سے پہلے، الا بے سوائے اس کے، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، علیہ اس کی طرف، کہ ہم نے وحی کی اس کی طرف. جی انہو بے شک وہ، بے شک وہ کیا، بے شک وہ کہ یہ جو وحی ہے اس کی بات کر رہے ہیں اللہ پاک. انہو کہ بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا انا، الا کا مطلب ہے سوائے، اور انا کا مطلب کیا ہے، انا کا مطلب بھائی صاحب کیا ہے جی، انا، انا میں، انا میں، سمجھ آ رہی ہے جی. انہو بے شک وہ، یعنی کہ وہ وحی کیا تھی، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا انا میرے سوا، نہیں کوئی معبود میرے سوا. سمجھ آ گئی ہے جی. اور اس کے بعد فاعبدو، یہ بیسیکلی لفظ تھا یہاں پر فاعبدونی، پس عبادت کرو میری. ٹھیک ہے، اور اس کا جو آگے وقف کی وجہ سے اس کا جو یہ یا ہے یہ حذف ہو گیا، اور فاعبدونی ہے صرف، اور اس کا مطلب ہے میری عبادت کرو. فاعبدونی پس عبادت کرو میری. اور یہ پھر جو ہے یہ واو نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، اور اس کے بعد فا جو ہے وہ پس کی ہے، اور عابد جو ہے یہ بیسیکلی لفظ ہے عابد. اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے الفاظ کو، اعبدو اور عابد. عابدو کا مطلب کیا ہے، میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا، اور عابد کا مطلب کیا ہوا، عبادت کرو، عبادت کر، عبادت کر. یہ جو ہے یہ آپ کے پاس فعل امر ہے، یہ فعل امر ہے یعنی کہ جس میں حکم دیا جاتا ہے. اور یہ اعبدو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع جس سے آپ کے پاس بنتا ہے نا یا عبدو، اور اس کے بعد تعبدو، اور اس کے بعد عابدو اور نعبدو. یہ چار الفاظ جو ہیں یہ فعل مضارع کے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے. اور یہ اعبد جو ہے یہ ہے فعل امر جس میں حکم دیا جاتا ہے عبادت کر. تو یہاں پر فاعبدونی بس عبادت کر میری، بس عبادت کر میری. اور اس کے بعد واؤ جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، تو بس عبادت کرو میری. سمجھ آ گئی ہے جی. تو یہ جو ہے وہ ہماری یہ آیات تھی. دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں، وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کسی رسولوں میں سے کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، الا سوائے اس کے، نوحی کہ ہم نے وحی کی، علیہ اس کی طرف، انہو کہ بے شک وہ وحی کیا تھی، لا الہ الا انا، لا الہ اور نہیں کوئی معبود، الا انا میرے سوا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدونی بس میری ہی عبادت کرو. تو میرے بھائیوں آج کا جو ہمارا لیکچر تھا یہ توحید کے حوالے سے تھا کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں سوائے اللہ پاک کے ہم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، نہ ہی اللہ پاک کے علاوہ کسی کو پکارنا ہے، نہ ہی جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم جو ہے وہ معذبین میں سے ہو جائیں گے. اور وہ اس کا جو الٹ ہے وہ شرک ہے، وہ کیا ہے، شرک ہے. اور شرک کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ظلم عظیم. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی آپ، جو آپ کا لیکچر ہے. بے شک وہ، بے شک وہ، ٹھیک ہے نا. یہ بے شک وہ کیا، یہ وہی، یہ وہ کیا تھی جو ہم یہاں پر ہے نا، الا نوحی علیہ کہ ہم نے وہی کرتے ہیں اس کی طرف، یعنی کہ اس رسول کی طرف، انہو بس بے شک وہ وہی کیا ہے، لا الہ الا انا یعنی کہ اس کے سوا ہم نے ان کے اوپر کو وہی کی نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہماری بات. رسولوں کے اوپر ہم نے اس کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں کی کہ صرف اور صرف میری، میں تمہارا معبود ہوں اور میری عبادت. ہاں ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا سرور بنا. اے اللہ اس قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ اس قرآن کو ہماری پہچان بنا. اللہ اس قرآن کی خیر و برکتیں ہماری زندگیوں میں داخل فرما. اللہ اس قرآن کے صدقے اللہ اس قرآن کی وجہ سے آخرت میں ہماری نجات فرما. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے وقت تیش کا ساتھی بنا. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے وقت عیش کا ساتھی بنا. اللہ اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں داخل فرما. اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کمزور ہیں, یا اللہ تو طاقتور ہے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہم گنہگار ہیں, اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب فقیر ہیں, اللہ تو غنی ہے, اللہ اپنے فضل سے ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اللہ ہمیں غنی فرما. اللہ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ پر احسان کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے بہت غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, اللہ پاک ان کو درگزر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا